बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और मेरे साथ हैं फौजिया यज़दानी और हम आपको वोट पाकिस्तान के एक और प्रोग्राम में बहुत खुशामदीद कहते हैं। और चूँकि हम सिंध की बात कर रहे हैं तो आज हम पाकिस्तान के और सिंध के बड़े और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की बात करेंगे कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का फ़ातेह कौन होगा। तो ज़ाहिर है कराची एक बड़ा शहर है, यहाँ पे जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, ये कई अज़ला में भी मुनक़सिम है। तो आज हम जिन एरियाज़ की कराची में बात कर रहे होंगे उनमें मलीर, कोरंगी और कराची ईस्ट के इलाके शामिल हैं। और यहाँ पर जो हलक़े हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम आपको बता दें कि कराची में कौमी असम्बली की 22 नशस्तें हैं और सूबाई असम्बली की यहाँ पर 47 नशस्तें हैं। कौमी असम्बली पर तकरीबन 581 उम्मीदवार जो हैं वो आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हैं और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। जिन हलकों की आज हम बात करेंगे कराची में वो आपको बताता चलूँ, NA 229 से लेकर NA 238 तक की हम बात करेंगे कौमी असम्बली के हवाले से, और PS 84 से लेकर PS 105 तक ये सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं जिसके हवाले से हम बात कर रहे होंगे आज। अगर हम पिछला रिज़ल्ट देखें तो हमें जो नज़र आता है उसमें मलीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीती, 1 PTI ने जीती। कोरंगी में 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन में जीती, 1 मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जीती। कराची ईस्ट में जो 4 कौमी असम्बली की नशिस्तें थी वो 4 की 4 तहरीक इंसाफ ने जीती थी। सूबाई असम्बली की अगर हम बात करें तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 6, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 5 नशिस्तें सूबाई असम्बली की हासिल की थी। इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो तनासब है वोटर्स का, मर्द और ख़वातीन वोटर्स का, वो भी आपको बता दूँ 56.64%। पहले ये मलीर कराची की हम बात कर रहे हैं। 56.64% मर्द वोटर्स, ख़वातीन 43.36%। कोरंगी जो है उसमें 54.77% मर्द वोटर्स और 45.23% ख़वातीन वोटर्स। और कराची ईस्ट जो है यहाँ पर मर्द वोटर्स की तादाद 53.18% और 46.82% जो हैं वो ख़वातीन हैं। बिल्कुल, और यहीं से चलते हैं कि नौजवान वोटर्स कितने हैं। तो मजमूई तौर पर कराची पूरे में आज और कल जिसको भी हम डिस्कस करेंगे मिला के करीबन 45% है, मगर जिन 3 अजला की हम आज बात कर रहे हैं या 10 हलकों की जो हम आज बात कर रहे हैं उसमें करीबन 39% जो है वो नौजवान वोटर्स हैं 18 से लेकर 35 साल की उम्र के, जिसमेमें 17% ख़वातीन हैं। इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में 2224 पोलिंग स्टेशंस होंगे और करीबन 9665 पोलिंग बूथ्स होंगे। इसमें NA 232 के पोलिंग बूथ्स की चूँकि अभी तफसील नहीं आई तो वो नंबर शामिल नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम आपको ये बताएं कि ख़वातीन जिन हलकों की आज हम बात कर रहे हैं वहाँ पर वो इलेक्शन कैसे लड़ रही हैं, तो तकरीबन 8 कौमी असम्बली से और 28 ख़वातीन सूबाई असम्बली से इलेक्शन लड़ रही हैं, जिस तो तकरीबन ये 36 हो गई ख़वातीन। इनमें कराची मलीर से 12, कोरंगी से 10, कराची ईस्ट से 13 ख़वातीन जनरल नशिस्तों के लिए उम्मीदवार हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो NA 229 में फौजिया हमीद MQM, NA 231 में आसिया इसहाक MQM पाकिस्तान, कौसर फातिमा जैदी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA, PS 85 में है। फिर PS 87 में फौजिया कौसर जो है वो नेशनल और प्रोविंशियल दोनों में लड़ रही हैं GDA की तरफ से। PS 90 में शबनम नासिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। फिर हमारे पास उज़मा कामरान है PS 93 से ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस अगेन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने भी 2 सूबाई हलकों पर ख़वातीन को टिकट दिया है, जो PS 101 में सोबिया किरण है और PS 103 में मौज़मा अर्जुमंद है। अकरबा फातिमा PS 102 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगी और इसके अलावा बहुत बड़ा नंबर आज़ाद उम्मीदवारान का है। जी, तो हम अपने पैनलिस्ट करवा दें जो गुफ्तगू से पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं। एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार तंजीला मज़हर। तंजीला मज़हर आपको खुशामदीद कहते हैं हम बहुत। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार ताहिर नईम मलिक। ताहिर नईम मलिक साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। मेरे भाई जानब मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब आमिर गौरी। आमिर गौरी साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब मुशर्रफ ज़ैदी। मुशर्रफ ज़ैदी साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं आज की इस गुफ्तगू में। कराची के मसाइल भी उतने ही गंभीर हैं
جتنی ہی اس کی سیاست گھمبیر ہے تنزیل، اور وسائل کی بھی کمی نہیں ہے، اور وسائل کی بھی کمی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ کراچی کے مسائل کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک جو بدقسمتی کی بات ہوئی کہ وہ جو سب سے بڑی وہاں کی سیاسی جماعت تھی وہ شرنک ہو کے اس صوبے تک محدود ہو گئی۔ وہاں پہ جو شہری سندھ اور دیہی سندھ کا آپس کا جھگڑا ہے، کیونکہ وہ سیاست میں اتنا بٹ گیا کہ اس کی وجہ سے بھی شاید ان مسائل پہ بہت زیادہ توجہ نہیں دی جا سکی۔ پھر جو ایک بڑی جماعت جو کئی بار حکومت میں رہی، پاکستان مسلم لیگ نواز، اگر آپ ان کو دیکھیں کہ انہوں نے سندھ کو کتنی توجہ دی، وہ بہت کم تھی، اور اس توجہ کو میئر کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں کہ انہوں نے کتنے وہاں پہ پروجیکٹس کیے ہیں، وزٹس کتنے کیے ہیں، انگیجمنٹ کتنا رہا، انہوں نے اپنا فٹ پرنٹ وہاں پہ کتنا بڑھایا۔ پھر عمران خان صاحب جب آئے اور ایک بہت بڑی تعداد ان کے مطلب 14 سیٹیں جیتنا کراچی سے ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اگرچہ لوگوں نے وہاں پہ بہت شور مچایا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم سوئے تو ہم جیت رہے تھے، جب ہم جاگے تو ہم ہار گئے تھے، ہمارا مینڈیٹ لیا گیا۔ تو سونا نہیں چاہیے اس لیے جو سوتا ہے الیکشن جب تک نتائج نہ لے لیں، جب تک نتائج نہ آ جائیں۔ لیکن اتنی نشستوں کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو سندھ کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ گلہ ہی کرتی رہتی ہیں وفاق سے بار بار۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ان مسائل کو تھوڑا سا قومی سطح کے مسائل کے طور پر دیکھا جانا چاہیے جو سندھ کے مسائل ہیں، کیونکہ آپ کا معاشی ہب ہے۔ تو یہ جو ایک محرومی کی آواز وہاں سے بھی اٹھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اتنا ریسورسز والا شہر جو پورے پاکستان کی معیشت کو انجیکٹ کرتا ہے، اس کے لیے آکسیجن ہے، جب وہاں سے بھی آپ کہتے ہیں ہماری بات نہیں سنی جا رہی، یعنی کہ آئی جی کے تبادلوں پہ آپ لڑ رہے ہیں اور آپ انٹرفیئرنس اس میں لڑ رہے ہیں، گورنری کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ تو دو طرح سے میں اس کو دیکھتی ہوں، ایک تو جو قومی سطح کی سیاست ہے اس میں کہیں نہ کہیں اس کو نظر انداز کیا گیا، یا سیاسی مقاصد کے لیے یا مفاہمت کے نام پہ اس پہ کمپرومائز کیا گیا جو شہر کے اور سندھ کے مسائل ہیں۔ دوسرا جو مسئلہ جو وہاں کی لوکل پالیٹکس ہے وہ اتنی الجھ گئی ایک دوسرے کے ساتھ کہ اس کی وجہ سے بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کا نگلیکٹ ہوا۔ حلقوں کے حساب سے ہم ان کے مسائل پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے مسائل ہیں اس شہر میں، آبادی جس طرح سے بڑھی، آپ نے اربنائزیشن کا جو پورا پروسیس تھا، آپ کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں تھا اس کو روکنے کا، نہ آپ نے روکنے کی کوشش کی ہے۔ انہی ریسورسز پہ آپ نے شیئر کرنے والے لوگوں کو بڑھنے دیا، سٹیک ہولڈرز کو بھی آپ نے بڑھنے دیا، لیکن ریسورسز کو بڑھانے کا آپ کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ وہاں پہ ایک کوئی سب کی شمولیت کر کے کوئی حل نکالنے کی جو بات بار بار وہاں پہ ہوتی ہے وہ ہو نہیں پائی، اور جو پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے درمیان ایک سیاسی اختلاف ہے وہ بار بار سر اٹھاتا رہا، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ شہر کے مسائل کافی زیادہ بڑے ہیں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات تنزیلہ آپ نے کی، اور میں ڈسکشن کو نا طاہر صاحب کی پرمیشن سے تھوڑا سا پاز لے کے مشرف کی طرف لے کے جانا چاہ رہی ہوں۔ مشرف، سندھ ہم پچھلے 2 دن سے سندھ رورل کو ڈسکس کر رہے تھے، ان کی کانسٹیٹوئنسیز کر رہے تھے، تو ہمارے ساتھ ذوالفقار گرمانی تھے اور شاکر سولنگی تھے۔ اوور اینڈ اوور جو بات تنزیلہ نے کی، یہ ایک گلہ وہاں سے ہمیں سننے کو ملا کہ وفاق سے جو امیدیں ہیں وہ صوبے کی نہیں پوری ہوتی، اور وہ امیدیں کا نہ پورا ہونا ہمیں سندھ اربن کی بجائے سندھ رورل میں زیادہ نظر آتا ہے، جہاں پر ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جب دیکھیں تو کمزور ہوتی ہے۔ تو نمبر 1 میرا اس پہ ہے کہ آپ اس کے اوپر بات کریں، اور دوسرا کیا سندھ اربن اور رورل کی جب بات کریں تو یہ کراچی ورسز ریسٹ آف سندھ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا سندھ اربن اینڈ رورل کوئی فینومینا ہے، یا ہم اس کو اپنی پالیٹکس کے لیے بنا رہے ہیں؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے، اور میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے اس پہ بات کرنے کا موقع دیا، اور امید یہ بھی ہے کہ کیونکہ لائیو ٹرانسمیشن ہے شاید تو مطلب بہت زیادہ اگر کٹے گا تو چند سیکنڈ ہی کٹیں گے، تو ہم نہیں کاٹیں گے۔ بات کٹنے سے پہلے میں دیکھیں 2-3 چیزوں میں ہمیں تکلف اتنا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سندھ رورل اربن مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ کراچی میں مہاجر ہیں اور انصار جو ہیں اس صوبے کے وہ سندھی ہیں، اور پھر ایک نیا مہاجر ہے اس صوبے میں جس کی شناخت جو ہے وہ اتر پردیش یا بہار یا ایسٹ پنجاب یا اروناچل یا مادھیہ پردیش سے نہیں آئے تھے وہ، یا بنگال سے، وہ آئے تھے خیبر پختونخوا سے، اور وہ آئے ہیں پچھلے 40 سال میں۔ افغانستان کی جنگ کے دوران بہت سے افغان بہن بھائی یہاں آئے اور وہ پاکستانی ہو گئے۔ اب اس عمل سے پہلے جو ہم نے نادرا کا سلسلہ شروع کیا تھا 2005 میں، 2001-2 میں یہ سلسلہ شروع ہوا، 2005-6-7 میں اس میں شدت آئی، اور 2009-10-11 میں یہ جنگ ہماری سڑکوں پہ، ہمارے گھروں میں، ہماری مارکیٹوں میں، ہم سب کو یاد ہے جو اس عمر کے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے
وہ وقت گزارا. اس وقت کو گزارنے کے لیے ایک عمل جو ہوا وہ یہ کہ خیبر پختونخوا سے بڑی تعداد میں لوگ اس صوبے کو، سوات کو، جو قبائلی ضلع تھے ان کو، اور جو نہیں چاہتے تھے اس انسٹیبلٹی میں اور انسیکیورٹی پشاور میں، وہ لوگ بھی انہوں نے ہجرت کی اور کراچی پہنچ گئے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ کراچی لوگ ہجرت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کراچی وہ دیگ ہے جو اصل لنگر ہے پاکستان کا. جو سب سے مزیدار چیز ہے کہ اس لنگر میں پاکستان کو اور اس کی عوام کو اور اس کی اشرافیہ کو لگتا ہے کہ اس میں چاول یا شان مسالہ یا بوٹی ڈالنے کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ آج کا پینل ہی دیکھ لیجئے. میں بذات مطلب سرفس پہ اپنے آپ کو منسلک کرتا ہوں شہر سے، کیونکہ میرے آباء و اجداد جو ہے، والد صاحب جو ہے وہ حیدرآباد سیٹل ہوئے، والدہ کی فیملی کراچی سیٹل ہوئی، لیکن میرا کوئی کراچی سے اس طرح تعلق نہیں ہے. ود رسپیکٹ ہمارے پورے پینل پہ ہم سب کراچی پہ بات کر رہے ہیں، لیکن کراچی والا ہمیں آج نہیں ملا. یہ فیلنگ جو ہے، اب میں سخت بات کروں گا اور آپ کو عجیب لگے گی، لیکن اگر صوبائی سطح پہ بلوچستان وہ بیچارہ علاقہ ہے اور صوبہ ہے جہاں زیادتی ہوئی ہے، اور ہماری اشرافیہ اور عوام دونوں نے اس کو سٹرکچرلی اس کو ایسا بنایا ہے کہ ان 16 سیٹوں سے وہ کیا کریں گے. آپ نے جو کہا نا کہ وہ نظر انداز ہوتا، وہ نظر انداز اس لیے ہوتا ہے صوبہ بلوچستان کی بات کر رہا ہوں کہ نیومیرکلی وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جو برسر اقتدار لوگ ہوں گے اسلام آباد میں وہ اس کو وہ اٹینشن دے سکیں گے. چیز دی بلوچستان آف پاکستان سٹیز. That's a huge statement, مشرف. اچھا آپ سن لیں، بلوچستان میں ایک کمپلینٹ یہ ہے کہ اس کا جو ذخیرہ ہے گیس کا، وہ اسلام آباد میں تو دما دم مس قلندر کے طور پہ آپ چولہا جلائیں، مطلب پچھلے 40 اب کم ہونا شروع ہوئی ہے، 40-50 سال سے ٹکا کے جو ہے سوئی گیس اسلام آباد میں آئی، لاہور میں آئی اور جگہوں پہ آئی، بلوچستان میں آج تک نہیں آئی. ایسے علاقے ہیں نا، یہی کمپلینٹ ہے نا. جو کراچی سے ٹیکسز جمع کیے جاتے ہیں، کیا وہ کراچی پہ، آپ نے کہا وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، جی کراچی کے وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کمی کس چیز کی ہے کہ اس کے وسائل اس شہر پہ اور اس عوام پہ خرچ کیے جائیں، اس میں کمی ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں کراچی رورل اربن پہ. ایک جو غلطی ہوئی مہاجروں سے، جو پہلی جنریشن تھی جو یہاں آئے، انہوں نے بجائے سندھی ثقافت اور زبان کو اپنانے کے، انہوں نے اپنی ثقافت اور زبان کو ترجیح دی. اب یہ غلطی سچ نہیں ہے، اپنی زبان کو سب کو ترجیح دینی چاہیے، لیکن یہاں پہ جو کشش یا جو ڈائنامک بنا وہ یہ کہ ایک دلوں میں ایک آپ سمجھے بدمزگی جو ہے وہ ایک بیٹھنا شروع ہوئی کہ بھائی یہ ہم انصار تھے، یہ مہاجرین ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم نے اپنے گھر اور دل ان کے لیے کھولے. شاید اس طرح سے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا دونوں سائیڈوں پہ، اور کچھ خامیاں جو ہے وہ رہ گئیں دونوں سائیڈوں پہ، اور کچھ دل آزاریاں ہوئیں، اور ان دل آزاریوں کو پھر کئی سیاستدانوں نے استعمال کیا. اس کے نتیجے میں مہاجر جو کوئی آئیڈینٹی ایز سچ نہ لنگوسٹک نہ ایتھنک ہے، لیکن ایک شناخت بن گئی اور آج ہے. مثلا میں کراچی میں نہیں رہتا، مجھ پہ کوئی الحمدللہ ظلم ایز سچ کسی طرح سے جو ہے نہیں ہوا، لیکن میں بھی اپنے آپ کو اس شناخت سے منسلک کرتا ہوں، کیونکہ میں اور کیا کہوں اپنے آپ کو. میرے گھر میں پنجابی نہیں بولی جاتی تھی، پشتو نہیں بولی جاتی، اردو بولی جاتی تھی، تنگ پاجامہ تو میں اپنا. اچھا اسی طرح سے جو سندھی ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس میں کہاں، تو میری بھی ایک ثقافت ہے. اب اوپر سے اب جو پچھلے 10-15 سال میں پشتون کلچر بھی کراچی کا حصہ بنتا جا رہا ہے. یہ ایک بہت کمپلیکس اور گہرے مسائل کا سبب بن چکا ہے، اور ہماری اشرافیہ اس کو ذمہ داری سے بیٹھ کے اس کے اوپر یا کھل کے یہ بات نہیں کرنا چاہتے. تو ہم نے بات کی کراچی اربن، دیر از نو کراچی اربن اینڈ رورل، دیر از سندھی، مہاجر، پختون، دیر از ریسورسز لمیٹڈ، دیر از اے پروونشل سسٹم جہاں پہ شہروں کی کوئی اہمیت ہمارے گورننس ماڈل میں نہیں ہے. ہم کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ ٹھیک ہے ضلع کے لیے، تحصیل کے لیے، یونین کاؤنسل کے لیے، لیکن کراچی جیسا میگا سٹی جو دنیا کے بڑے شہروں میں، اس کے لیے اگر ہم یہ پروپوز کریں کہ ایک منفرد سسٹم آف گورننس اس شہر کے لیے ہونا چاہیے جس میں اس کی جو وسائل ہیں اس کے لیے مختص کیے جائیں، تو یہ ایک اظہار نفرت سندھیوں کے خلاف نہیں ہے. لیکن جب اس کو آپ بیان کریں گے تو آپ کو ساتھ سندھی بہنوں اور بھائیوں کو یہ سرٹنٹی دینی ہوگی کہ ان کا جو حق ہے اس شہر پہ بھی اور اس صوبے پہ بھی، اس کو بھی ہم
مسترد مانتے یا ہیں اور جو اسے ہے بڑھاتے اگنور ہیں۔ نہیں کریں گے. Deliver تو بڑی ذمہ داری سے ہماری اشرافیہ کو اس مسئلے کو دیکھنا پڑے گا اور بڑے کھل کے. یہ بہت کراچی critical جو ہے بات وہ پورے پاکستان کو جیسے کہ ڈسکس ہوا کہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، لیکن اس کو خود ڈیلیور نہیں ہو رہا. اور جن ایک بڑی تصویر کی طرف نشاندہی کی، ایک بڑی تصویر کا ذکر کیا مشرف زیدی صاحب نے. آپ فرمائیے گا کہ اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ یہ ڈیلیور ہو جائے. اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں جو سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کو ایجنڈے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف بات کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اس طرح سے تو نہیں چل سکتا نا معاملہ. دیکھیں اس میں مطلب یہ اتنا سمپل نہیں ہے، اس وجہ سے کہ بہت سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ اس سچویشن کا ان کو الزام دیا جا سکتا ہے. ان کی بات مشرف کر رہے ہیں. ایک تو بڑے شہر کا اور چھوٹے شہروں کا جھگڑا جو ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. انگلینڈ کے اندر سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لنڈن جو ہے اگر اس کو نکال دیا جائے تو اب یو کے اندر کچھ نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے نا. اسکاٹ لینڈ علیحدہ ہونا چاہتا ہے، ویلز علیحدہ ہونے کی بہت کوشش کر رہا ہے. یہ نئی چیزیں جو ہیں یہ امریکہ کے اندر جو ہیں جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ جو لینگویج کی بیس کے اوپر کہ لٹینوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہاں پہ اور جو کالوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ باقیوں کے ساتھ نہیں ہوتا، باقیوں کو جو ہے وہ ٹیگ کیا جاتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں اس ملک کی جب آزادی سے لے کے اس کی پہلی جو تقسیم ہے 1971 تک، اس کے اندر بہت سارے مسائل چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو جھگڑا جو پہلے لینگویج کی بیس کے اوپر بنگالی اور اردو کے درمیان تھا، وہ ہم نے سندھ کے اندر جو ہے وہ سندھی اور اردو کے بعد جو ہے وہ دیکھا. جب کیپٹل موو ہو گیا وہاں سے، یہ تمام لوگ جو پڑھے لکھے آئے تھے ہندوستان سے، ان کو نوکریاں ملیں چونکہ پڑھے لکھے تھے. اور کیپٹل کے اندر جو اگر فرض کیا آپ نے ایک بیوروکریسی کھڑی کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بیوروکریسی وہی ہوگی جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے. لیکن اگر فرض کیا انہوں نے اپنی روٹ یہاں پھینکی ہے اور ود ان فیو ایئرز ایک نیا کیپٹل جو ہے اس ملک کا بن جاتا ہے تو نوکریاں ساری کی ساری جو گورنمنٹ والی نوکریاں وہ چلی جاتی ہیں. ابھی بھی دیکھیں نا پاکستان کے اندر بہت سارے علاقوں کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نوکری صرف سرکار دیتی ہے، اور چونکہ اکانومی کھڑی نہیں ہوئی اس کی جو وجوہات ہیں اس میں ہم نہیں جاتے کہ کس نے کون سی جنگیں لڑی ہیں اور کس نے جو جنگیں لڑنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب یہ شہر جو ہے جب پاکستان بنا تھا تو تقریباً 4,50,000 4,60,000 کا ایک شہر تھا. چونکہ کیپٹل بنا تو پھر سارے لوگ جو ہیں وہ نوکری لینے، گورنمنٹ کی نوکری یا گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ساری نوکری لینے وہاں پہنچنے کے، وہ پختون تھے یا پنجابی تھے یا اندرون سندھ سے گئے تھے یا بلوچ تھے. چونکہ وہ پاکستان کا دارالحکومت تھا تو دارالحکومت کے قریب ہوتے ہوئے جو ماڈل ابھی تک چینج نہیں ہوا نا، شہر جو ہے انہوں نے اپنی حکومتیں نہیں کریٹ کی. جیسے اگر پھر دوبارہ مثال دے دوں کہ لنڈن جو ہے اس کے اندر 32 بوروز ہیں، وہ 32 کے 32 بوروز کے اپنے میئرز ہیں، وہ خود اپنا ٹیکس ریز کرتے ہیں. اور پھر لنڈن کا اپنا ایک میئر ہے، وہ اس کی ٹیکسیشن اوور اینڈ ابو ہے. اب کراچی جو ہے دیکھیں نا اس کے مسائل کیا ہیں. ایک تو اگر میں یہاں سے جتنی دفعہ کراچی جاتا رہا ہوں مجھے لگتا ہے کراچی اٹ سیلف از اے مسئلہ. ٹھیک ہے نا. آپ ایئرپورٹ سے اتریں اور دا مومنٹ یو بیسکلی شارع فیصل کی طرف چلیں تو جو پہلی لک ہے وہ اس طرح لگتا ہے کہ یار یہ تو پاکستان کا سب سے بڑا اور امیر شہر نہیں ہے، یہ تو کوئی بامبڈ آؤٹ سٹی ہے. پھر جو کراچی والوں نے چاہے وہ کوئی بھی تھے، ٹھیک ہے نا، اس پہ الزام دینے کے لیے آپ ڈھونڈ لیں کہ یہ مہاجر تھے، یہ سندھی تھے، یہ باہر سے آئے ہوئے تھے. کراچی والوں نے جو اپنی سیلف فلیجلیشن کی ہے، یعنی کسی نے ان کو روکا نہیں تھا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کریں. ٹھیک ہے نا. خود ختم کر رہے تھے اپنے آپ کو. آج اب دیکھیں نا کراچی اگر فرض کے بڑا سب سے بڑا شہر ہے اور پیسے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اس پہ لگیں، کراچی کے اندر پانی جو ہے وہ ٹینکروں پہ بکتا ہے. یعنی سمندر ساتھ ہے، وہ جو سارے لوگ ہیں پیسے لگا کے جو اس کو حکومت کرنے والے لوگ ہیں، جو لوکل حکومت ہے، وہ پانی کا نیا پلانٹ نہیں لگا سکی. دنیا کے جتنے ملک سمندر کے اوپر ہیں وہ سمندر کا پانی جو ہے اس کو ٹرانسفارم کر کے پینے کا پانی بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ایشوز ہیں. گیس کی بات کی، کراچی پہنچ گئی. وہ بھائی بلوچستان میں گیس نہیں جا سکتی تھی نا، اکنامک سینس نہیں بنتی. گاؤں اگر 20,000 کا ہے اور تو پائپ لائن بنانے کے لیے جو 2 ارب روپے لگتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں گیس نہ دی جائے. لیکن ایسے بھائی جب پھر نعرے لگیں گے بلوچ نوجوانوں کے تو پھر ہمیں پھر ہم ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. نعرے تو دیکھیں مشرف، اور پھر جب ایم کیو ایم کے نعرے لگے تو ہمیں وہ بھی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. 2018 میں پاکستان کی سیاست کا جو معجزہ ہوا ہے کہ وہ پارٹی جو وہاں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی وہ ساری پارٹی کی سیٹیں لے گئی. اور اب یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں ایک اور معجزہ ہونے والا ہے. بالکل ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ معجزہ یہ ہوا کہ وہ جو غبارہ تھا جس میں ہوا بھری گئی تھی وہ غبارہ اڑ گیا. نہیں یہ تھوڑا تکلف کر رہے ہیں. ایک اور معجزہ ہے، مجھے نہیں پتا ٹی وی پہ اس معجزے کی طرف. نہیں ابھی میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کے اندر جو پچھلے الیکشن کے اندر ہوا ہے، اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ تمام ریپرزنٹیشن جو کھڑی کی گئی تھی اور اب ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور وہ پارٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بنائی گئی تھی اور اب نظر نہیں آئے گی، تو جو اس کے سارے سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں،
ان کے ساتھ کیا ہوگا, ان کو کون اون کرے گا, ٹھیک ہے نا, کیا ان کی اونرشپ جو ہے وہ پارٹیاں لے گی جن کو ان کا ووٹ نہیں گیا تھا, یا ان کا ووٹ اصلی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. سوال یہ ہے کہ پاکستان کی دوسری بڑی پارٹی جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس صوبے کی سب سے بڑی پارٹی ہے, اس نے اس صوبے کو اون کیوں نہیں کیا. جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ, وہ شہر کے اندر ہے ہی نہیں. اور اگر وہ آدمی جو کہتا ہے کہ میں انڈسٹری کھڑی کروں گا اور میں انفراسٹرکچر بناؤں گا, وہ صرف اس وجہ سے اس نے یہاں انفراسٹرکچر نہیں بنایا کہ بھئی تم نے تو ہمیں ووٹ ہی نہیں دیا. ہم نے پرانے جو پروگرام ہے ڈسکس کیا کہ دیکھیں اگر محنت زیادہ کرنی پڑے اور ریٹرن کم ہو تو میں اپنی پارٹی کو وہاں کیوں لے کے جاؤں کہ جی محنت بڑی کی ہے, پیسے بڑے لگائے ہیں. چلیں ایک بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, اس کے بعد طاہر نعیم ملک صاحب کی طرف بھی ہم آئیں گے. لیکن بریک سے پہلے آپ دیکھیے گا کہ کراچی کے جو عوام ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں. وہاں مسائل تو ہیں لیکن ان کی توقعات کیا ہیں اپنے آنے والے انتخابات سے اور اپنے نمائندوں سے. جو بھی نمائندہ ہو ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی بھی ہو, بس ایمانداری سے چلے پورا پاکستان لے کے ہمارا. بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کوئی اچھا سربراہ آ جائے تو ہماری سب کے لیے, ہم اپنے لیے نہیں کہتے, ہم تمام اپنی عوام کے لیے کہتے, سب کے لیے اللہ بہتری کرے. یہ غریب آدمی کی 35,000 تنخواہ میں یہ 200 روپے کا پیاز لے گا تو کیسے گزرا. سب سے پہلے مہنگائی کو کم ہونا چاہیے. بجلی اتنا زیادہ, گیس کا الگ لے رہے ہیں لوگ زیادہ. جو بھی سیاسی پارٹی آئے سب سے پہلے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سب سے پہلے خدا یا غریب انسان کا سوچیں. بجلی کا بہت مسئلہ ہے یہاں پر, بجلی کا, پانی کا اتنا مسئلہ ہے, گیس کا اتنا مسئلہ ہے, بل اتنے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس سب پہ رحم کرے. غریب عوام تو پس رہی ہے, بس پس رہی ہے عوام. سب سے پہلے تو تعلیم کا معیار اچھا ہونا چاہیے کہ تعلیم بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے اور تعلیم کا معیار نہیں ہے. جو ہم پے کر رہے ہوتے ہیں اسکولوں میں فیس, اس حساب سے بچوں کی تعلیم نہیں ہے. ووٹ اس مرتبہ انشاءاللہ سوچ سمجھ کے دیں گے, جن کو بھی لائیں گے سوچ سمجھ کے لے کر آئیں گے. جو کام کرے گا, عوام کے ساتھ کھڑا ہوگا, عوام کے مسئلے مسائل حل کرے گا, مہنگائی ختم کرے گا, انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ اس کے ساتھ لیں. جو مہنگائی کے خلاف ہے ہم اس کے ساتھ ہیں, اور جو مہنگائی بڑھانے والا ہم اس کے خلاف ہیں. جو بھی ہے کام کر کر دکھائے ملک کے لیے اور ہمارے لیے, عوام کے لیے خاص کر سوچنا, اور ملک کے لیے. ویلکم بیک فرام دا بریک. ووٹ پاکستان, طاہر صاحب کی طرف ڈسکشن کو لے کے جانا ہے. طاہر صاحب آپ نے یہ تینوں کی گفتگو سنی, میرے دماغ میں نا ایک تو ہم جو 2-3 دن سے ڈسکس کر رہے تھے پولیٹیکل اپرچونٹی کاسٹ, چونکہ آپ حلقوں پہ بہت زیادہ نظر رکھتے ہیں, مگر اس سے پہلے آئی آلسو وانٹ کہ آپ پورے لینڈسکیپ پہ جو گفتگو ہوئی اس پہ کریں. میرے لیے کراچی ایک میلٹنگ پاٹ ہے. تو میلٹنگ پاٹ تو دنیا میں بڑے بڑے جو کاسموپولیٹن ہوتے ہیں وہ میلٹنگ پاٹ ہوتے ہیں, وہ ایک اپنی شناخت بناتے ہیں, لوگوں کی شناخت ابزارب کرتے ہیں. اور پاکستان تو پورا ہی مہاجر ہے اگر ہم اس طرح بات کریں, تو ہم میں سے سبھی وہاں سے اٹھ کے آئے تھے. تو کیوں یہ اسٹیریو ٹائپنگ صرف کراچی کے اوپر زیادہ لاگو ہوتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر ہم کہتے ہیں ٹو ار از ہیومن, تو سیاست میں تو اس طرح کی غلطی کی سزا اگلے الیکشن میں مل جاتی ہے, تو یہ کریکشن کیوں نہیں ہو پا رہی؟ یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے, اور میں کیونکہ ہم یہ بڑی سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں, اس کے اندر شعر نہیں ہوتے, تو شعر سے ابتدا کرنی چاہیے کہ ہر ایک شعر سے مراد آپ کا لائن یا اردو والا یا انگریزی پوئٹری میں, ہر ایک چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا, ورنہ جو درد میں تھے لا زوال نہ تھے. تو چارہ گری سے گریز نے کراچی کو اس حالات جو آپ تک پہنچایا جو آپ نے بتایا ہے. دیکھیں اس میں ممبئی میں بھی یہ پروجیکٹ ہیں پرابلم, لیکن وہاں کیوں یہ لسانی پولیٹکس رائز نہیں ہو سکی. اربن ایک شہر میں ایک کیس سٹڈی ہے کہ ایتھنک موومنٹ ایک اربن شہر میں جنم لے لی, تو اس کے اندر یہ جو سوال آپ کا پوشیدہ, شہروں کے اندر اربنائزیشن یا شہریت کا تصور شہر نے جنم دیا, اور وہاں لوگ پرابلمز مسائل ہوتے ہیں, پر لندن والا لندن کی آئیڈینٹی اس کی مرج ہوتی ہے, نیو یارک والے کی نیو یارک اور ممبئی. یہاں کراچی کی جو آئیڈینٹی ہے وہ اس شکل میں مرج نہیں ہو رہی, جہاں مختلف ڈائیورس ایتھنک کمیونٹی مل کے بھی اپنی اس ایتھنک کمیونٹی کو سب مرج کر دیں, اور کراچیت جو کراچی کا ایک ہے ساتھ لاجسٹک, اور شہر کے اوپر وہ کہیں کہ ہمارے شہر کا یہ ایشو ہے اور یہ اربن پولیٹکس ہے, یہ بنیادی مسئلہ ہے کراچی کا اور ڈائلیما, اور اس کے اندر ہماری قومی سیاست کا بھی کردار ہے. اب کراچی کے ایشوز کیا ہیں؟ کراچی کے ایشوز جو ہیں وہ اربنائزیشن کے ایشوز ہیں. اسی دنیا کے ایشو جو ہے مجھے سمجھنا ہے آپ سے
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح فرض کیا نیو یارک کے رہنے والے نیو یارکرز کہلاتے ہیں، یا پیرس کے پیریزین ہیں، یا لنڈن کے لنڈنر ہیں، آپ کہتے ہیں کراچی کے رہنے والے جو ہیں وہ کراچی آئیٹس نہیں کہلاتے؟ کراچی کے رہنے والے جو جن کو کہلانا چاہیے وہ آئیڈینٹی اڈاپٹ کرنی چاہیے، ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جس طرح لندن میں 27 مختلف نیشنلٹی کے لوگوں نے پاکستانی نژاد صادق خان کو اپنا ایک چنا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کلر آف سکن یہ ہے کیا، کیونکہ وہ اس کی جو شہر کے ایشوز ہیں اس کے اوپر، یہاں جو مہاجر ہیں اور مہاجر کے علاوہ جس طرح مشرف نے بتایا وہ ان کی ایتھنک آئیڈینٹی سب مرج نہیں ہو رہی. ایک نسل کراچی میں آئی، پیر الہی بخش کالونی کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ سندھ میں، وہ وہاں اس کے بعد ابھی تک ان کے علیحدہ کوارٹرز ہیں. آج جو حلقے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہاں پیپلز پارٹی یہ ساؤتھ ہے، تو یہ ملیر کا حلقہ ہے، کماڑی کا حلقہ ہے، اور یہ کراچی سینٹرل اور ایسٹ سے ویسٹ ہے. اس کے اندر بھی کراچی کی شہریت کا تصور وہ نہیں ابھر سکا جو کراچی سینٹرل میں ہے، ایسٹ میں، ویسٹ میں. اب اس کے جو ایشوز ہیں، اس ساری صورتحال میں کراچی کی جو آبادی ہے وہ دنیا کے 80 ملکوں کی آبادی کے برابر ہے یا زیادہ ہے. اب ہمارے جو پولیٹیشن ہیں جب وہ ایک پاپولسٹ نیریٹو لیتے ہیں کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل میں آتا ہے تو ہالینڈ کی ٹوٹل آبادی کراچی سے کم، یا بیلجیم میں یہ ہو گیا. تو وہ جو فوکس چاہیے آپ کو، اس کے لیے دو تین چیزوں کی ہم نے سٹرکچرل فلاز ہیں. ایک تو لوکل باڈیز کا نہ ہونا جہاں پورے ملک میں نقصان دہ ہے، وہاں لاہور، کراچی اور ان جگہوں پہ تو بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اب شہباز شریف یا پنجاب کے کوئی دوسرا وزیر اعلیٰ لاہور کے میئر کی طرح ایکٹ کر سکتا ہے، لیکن جب مراد علی شاہ یا قائم علی شاہ کراچی کے میئر بن کے وہ کریں گے تو ان کا ایک نیچے ڈسکنیکٹ ہوگا. اور لوکل باڈیز افیکٹو، ہم نے سٹی جو گورنمنٹ ہے اس کے تصور کو کراچی میں رائج نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہ جو خوشحالی کے جزیرے ہیں وہاں سے رینٹس جنریٹ ہو رہے ہیں. جب ان خوشحالی کے جزیروں کو ختم کریں گے، پراپرٹی رائٹس ڈیمارکیٹ ہوں گے، پانی کی منصفانہ تقسیم ہوگی، اور جو ایل پلانڈ اربنائزیشن ہے وہ اس کا تصور ختم ہوگا پورے کراچی میں، تو وہ خوشحالی کے جزیرے بھی اس ذات میں آئیں گے. تو اس کی وجہ سے اب آپ یہ دیکھیں پہلی دفعہ جو کراچی میں بارشیں ہوئی ہیں، بھئی یہ تو ہے کہ وہاں پہ یہ کچی بستی ہیں، روزانہ انفلیکس ہو رہا ہے، لیکن جو ترقی یافتہ ترین جہاں کروڑوں کی اور پورے پاکستان کی مہنگی ترین آبادی اور سوسائٹی ہے وہ بھی ڈوب گئی. ان کا کوئی سیوریج کا نظام ہی نہیں تھا، اور وہاں لوگوں نے کروڑوں روپے کے پلاٹ لیے ہیں اور پانی ٹینکر سے منگاتے ہیں. تو وہ فیلئر اتھارٹیز کے اگینسٹ جب پاکستان بنا تو ہم نے CDA LDA KDA بنائی، اربن سپرال کے کو مد نظر رکھتے بنائی. وہ اتھارٹیز بھی ہم نے انفیکٹو کر لیں، ان کے مقابلے میں ہم نے پیرالل سٹرکچرز اتھارٹیز کے ختم کر دی، کھڑے کر دیے. اور دوسری طرف لوکل باڈیز نہیں تھا. اور تیسری طرف ہماری یہ جو غلطی ہوئی، کراچی کے لوگوں نے جو وہ قومی سیاست کو جنم دیتے تھے، اگر پیپلز پارٹی آئی تو ہم نے مراج محمد خان کو دیکھا، کمال اصفر کو دیکھا، انڈی خان کو دیکھا. اگر جماعت اسلامی آئی تو پروفیسر منور حسن سے لے کے آپ وہاں ظفر اسحاق انصاری دیکھ لیں، شاہ احمد نورانی دیکھ لیں، جید مذہبی شخصیات آئیں. لیکن کراچی کے لوگوں نے 20-30 سال میں جو چوائسز دی، کیا وہ چوائسز ایک سیاسی پارٹی کی جمہوری؟ ہم نے وہاں دیکھا کہ کس کے حق میں ریلیاں نکلتی تھی، کس کے حق میں کراچی کے شٹر ڈاؤن اسپتال ہوتا تھا، اور کراچی کا پیسہ جانے کا یہ اصطلاح تو ابھی شروع ہوئی، منی لانڈرنگ. ہم نے ابھی سنا ہے کہ جب یہ مقدمات کیس ہوئے تو جب وہ کراچی کی پولیٹکس لنڈن شفٹ ہوئی ہے اور وائلنس اس کے ساتھ ہوگی، اور وائلنس سے بھی رینٹس جنریٹ ہو رہے ہیں. تو اس وقت یہ ہے کہ اپنی اپنی مختلف حدود ہیں. اچھا، اب اس میں لیکن اس میں اہم سوال یہ ہے کہ اب جو ہم بات کر رہے ہیں، یعنی آپ 2018 کو بھی چھوڑ دیں کہ جب 2018 میں MQM کہتی تھی کہ ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، کراچی پہ تو ہمارا حق ہے. اب ایک نئی جو ہم ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں اس میں تنزیلہ میں چاہوں گا آپ بھی اس پہ بات کریں، مشرف ذیلی صاحب بھی بات کریں، کہ ایک تو 3 دھڑوں میں تقسیم جو متحدہ تھی وہ اب دوبارہ ان کا الائنس ہو گیا ہے، وہ الیکشن لڑ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک سمہاؤ اپنا میئر منتخب کروانے میں وہاں کامیاب ہو گئی ہے کراچی کے اندر. اور تیسری طرف جماعت اسلامی ایک بڑی متحرک وہاں کی سیاسی جماعت ہے جس میں حافظ نعیم الرحمان، جس طرح طاہر نعیم ملک صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے کہ بڑی بڑی شخصیات تھی، وہ متحرک نظر آ رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ایک ایکٹیویٹی اور جو ایک متحرک ہونا ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ڈیلیور کر پائیں گے، کچھ ڈیفرنٹ ہو پائے گا؟
कराची के इलेक्शन सिनेरियो की आप बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली देखिए जो सबसे बड़ी तब्दीली है इस बार वो ये है कि जो पिछली बार वहाँ पे तब्दीली ने सर उठाया था, इस बार वो बैलेट पेपर पे नहीं होगी। वो MNAs कहाँ हैं, वो कितना उन्होंने परफॉर्म किया था, असल जवाबदेही तो उस जमात की होनी थी जिसने वहाँ से 14 MNAs को मुंतखब करके असेंबली में भेजा था। वो तो तितर बितर हो गए, उनको तो आपने सियासी शहीद कर दिया, सो उनसे तो कोई जवाबदेही होगी नहीं। जो जवाबदेही उनको माफ़ी मिल गई, उनको माफ़ी ही मिल गई ना, जब वो मतलब जब रहे नहीं उस जमात के साथ तो फिर जाहिर बात है उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बतानी थी कि जब हम यहाँ थे तो हमने क्या परफॉर्म किया। जो इंटरेस्टिंग बात आप करें ना कि क्या MQM के वापस इकट्ठे होने से, दोबारा से मुत्तहिद होने से, जितने भी उनके बन गए थे 3 हिस्से थे, उससे क्या डेंट पड़ेगा? मुझे लगता है कि MQM वापस शायद वही सीटें अपनी वही स्पेस क्लेम करने की कोशिश में है जो उससे खो दी या उससे ले ली गई। और वो स्पेस कुछ तो पीपल्स पार्टी की थी जो PTI को मिली, लेकिन जो MQM का बड़ा एक चंक था ना वो PTI को मिला और उसमें से कुछ पीपल्स पार्टी ने भी गेन किया। तो जो मुकाबला है वो वहाँ पे है जहाँ पे MQM की नशिस्तें पीपल्स पार्टी के पास चली गई। MQM अब बहुत ज़ोर लगा रही है कि वो वाली स्पेस वापस ले ले। फिर कुछ हल्के ऐसे हैं, यानी कि जब खान साहब ने ये फैसला किया कि वो 8 नशिस्तों पे ज़िमनी इंतखाब जब हो रहा था तो उनका 7 पे मैं ही लड़ूंगा, तो वहाँ पे एक नशिस्त जो है वो इन हलकों में है जिनको आज आप डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ से अब्दुल हकीम बलोच साहब से वो हार गए। वाहिद वो एक हार थी उनकी। अगर आप उसको ट्रेडिशनली देखें तो जब वहाँ से जमील साहब जीते थे तो भी अब्दुल हकीम बलोच और जमील साहब के जो वोट्स का डिफरेंस था वो कुछ 1500-1700 का वोट डिफरेंस था। सो आप ये देख सकते हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग एक हल्का है जो मलीर 3 का हल्का है। तो अब जमील साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में चले गए। तो ये जो उनका वोट था, क्या वो PTI का वोट था या उनका अपना ज़ाती वोट था, क्या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट के तौर पे उसको उस सारे वोट बैंक को अपने को मेंटेन कर पाएंगे या नहीं। जो एक और बड़ा फैक्टर था 2018 और फिर ज़िमनी इंतखाबात में, वो स्पेशली ज़िमनी इंतखाबात में वो TLP का वोट बैंक था। जहाँ पे नून लीग के उम्मीदवार 13-14 हज़ार वोट ले रहे थे, वहाँ पे TLP के उम्मीदवार भी 13-14 हज़ार वोट ले रहे थे। और इन सारे हलकों में हमें तो कमोबेश वो कहीं ना कहीं बराबर नज़र आते। जमात इस्लामी बहुत पीछे थी। मुझे समझ नहीं आती कि जमात इस्लामी इतनी मुतरक होने के बावजूद कौमी असम्बली की जब नशिस्तों की बात आती है तो वहाँ पे वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पाती। उनसे कई बार ये सवाल किया है, शायद प्रोफेसर साहब जो हैं वो इसका ज़्यादा बेहतर एनालिसिस और ये जो जमात इस्लामी को पुराना कवर करते हैं ज़्यादा बेहतर एनालिसिस दे पाए। लेकिन मुझे कह रही है दोनों जो जमात इस्लामी नहीं, मैं तो पुराने जमाती बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर ये मेरे बारे में कहती तो इसमें कोई मेरे ख्याल है कोई मुझे कोई कवर करते रहे। लेकिन ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि वहाँ की जितनी पॉलिटिक्स है उसमें हर एक वो कहते हैं ना खड़ाक में जमात इस्लामी इज ऑलवेज देयर, फोर फ्रंट पे लड़ रही है, लेकिन पता नहीं फिर वोट में वो काफी तीसरे चौथे पांचवें छठे नंबर पे चली जाती है। ये मुशर्रफ की तरफ लाने की एक कमेंट देना चाहता हूँ कि इस दफ़ा मुझे MKM के जो मुख्तलिफ धड़े इकट्ठे हुए हैं तो जो उनका वोट बैंक है वो मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है निस्बतन। और दूसरा, कराची में टर्नओवर माजी के मुकाबले में जब बॉयकॉट होता था कम होता था, इस दफ़ा हमें टर्नओवर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और तीसरा जो ये बात कर रही हैं गुलशन जना में, वहाँ हाफिज़ नईमुर रहमान ने बल्दियाती इंतखाबात में एक बड़ी मोबिलाइजेशन की और जो जमात के फेलियर का इन्होंने सवाल उठाया वो ये कि ऑल पॉलिटिक्स इज़ लोकल। जब वो कश्मीर, फ़लस्तीन, चेचनिया पे उन्होंने मार्च निकाले लेकिन कराची के इशूज़ को किसी जमात ने ऑन नहीं किए, तो वो स्पेस थी जिसको MKM ने कैप्चर किया। अब जमात ने चेंज ऑफ स्ट्रेटजी की है हिकमत अमली में, उनकी सारी कैंपेन कराची के इशूज़ पे है। तो गुलशन जना में ये जो है कराची ईस्ट, कराची के 6 ज़िला हैं, वहाँ डॉक्टर फारूक सत्तार कैंडिडेट हैं और जमाल की और गौर की, इन जगह पे MKM का मुकाबला जो है वो मुतवक्को जमात इस्लामी ये इस तरफ की तरफ लाते हैं डिस्कशन को। मुशर्रफ और आमिर दोनों के लिए सवाल है, सो वी कैन स्टार्ट विद मुशर्रफ। एक तो मेरा सबसे बड़ा जो है ना एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, आई डोंट नो, आई कैन नेवर रिकंसाइल दिस, कि जो बड़ी बड़ी रैलीज होती है ना दे आर नॉट इज इक्वल टू वोट्स। नंबर 1 वेरी क्लियर। रैलीज में हम जो मर्जी ऊपर नीचे करते हैं, जो स्पेशली अगर हम सिर्फ कराची की बात करें तो जैसे इन दोनों ने भी कहा, मकामी हुकूमतें या लोकल पॉलिटिक्स में आपको छोटी पार्टियां भी नज़र आती हैं, उनकी जगह भी नज़र आती है, मगर जैसे ही इशू नेशनल या प्रोविंशियल लेवल पे आता है वो फिजल आउट हो जाती हैं। तो क्यों उनको वो जगह नहीं मिल पा रही? और तीसरा ये कि
it all comes to political rent seeking. Who is taking that rent? دیکھیں رینٹ بھی ہے, لیکن یہ جو پروفیسر صاحب نے بھی بات کی اور تنزیلہ نے بھی, بلکہ ایک اگر آپ اجازت دیں تو میں بڑا ریئر ہوتا ہے کہ آپ پینل پہ بیٹھے ہوں اور آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کسی کی کلاس میں بیٹھے ہوں اور آپ ان سے سیکھ رہے ہوں. یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ ہم روز بینیفٹ کر رہے ہیں. ساری باتیں سب بہت ریسپیکٹڈ اور وہ سب کی باتوں کو سن کے بڑا مزہ آتا ہے, لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے پورا ایک میرا خیال ہے ایک کانٹیکسٹ کریٹ کی, وہ ایکچولی میں سمجھتا ہوں اگر لوگ اس کو یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھیں تو پلیز ریوائنڈ کر کے جو تقریباً پچھلے 8-9 منٹ سے جو بات پروفیسر صاحب نے کی وہ اس قابل ہے کہ اس کو 0.75 سپیڈ پہ جذب کریں, کیونکہ وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ کتنا زوم آؤٹ کر کے پورے پس منظر کو سمجھنا, اس میں تاریخ کا عنصر بھی ہو, اس میں ثقافت کا عنصر بھی ہو, جس نرمی اور ایک طرح سے کانفیڈنس کے ساتھ بیان کیا, وہ یہ ساری چیزیں تو میں نے بھی بہت سیکھا, اور میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے دعوت مجھے بھی دی اور ان کو بھی دی, اور تنزیلہ کو اور عامر غوری بھائی کو. عامر غوری بھائی تو ماشاءاللہ ہے ہی اسٹار, نام بھی کافی ہے, نام بھی کافی ہے. I like that. تو خیر یہ مجھے خاموش کروا دیا, مجھے خاموش کروا دیا کیونکہ اس کے بعد میری باری آنی. نہیں سر, آپ ابھی بھی باری لے لیں. میرا خیال ہے کہ اس میں 2-3 چیزیں, گلشن اقبال اور گلستان جوہر کا جو تذکرہ ہوا, ابھی جو کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے ہیں, ایک تو یہ کہ مجھے لگتا ہے جو میں نے سنا ہے کراچی میں جو کچھ دوست ہیں ان سے بات کر کے, کہ جو کینڈیڈیٹس کھڑے کیے گئے ہیں مجموعی طور پہ پی ٹی آئی کی طرف سے, اس میں جو ایتھنک میک اپ ہے, اب میں پھر سے وہ اس کو بلا تکلف ہمیں بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ بات کراچی میں ہو رہی ہے, تو وہ جب کینڈیڈیٹس کی لسٹ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے مطلب اس میں میرا خیال ہے 3 لگاتار, وہی جو سراب گوٹ والا میرا خیال ہے 235 ہے, وہاں پہ وہ مسعود جو اس کا کزن ہے عالمگیر کا, اس کا نام مجھے نہیں یاد ہے, 235 میں بھی ایک مسعود رن کر رہے ہیں, پھر 236 میں بھی عالمگیر خان ہے, ہاں, اور پھر میرا خیال ہے 37 میں بھی ظہور الدین ہے پی ٹی آئی کے. اچھا, اب یہاں پہ جو کچھ ووٹر ہیں, دیکھیں بہت بڑی تعداد پشتونوں کی ان علاقوں میں رہتی ہے, اور جیسے میں نے پہلے کہا جو 9 مہاجر ہے کراچی کا وہ اردو سپیکنگ نہیں ہے, وہ پشتو سپیکنگ ہے. اب یہ بہت سارے جو پرانے لوگ ہیں کراچی کے, جو اپنے آپ کو پرانا سمجھتے ہیں, ان سے بھی پرانے لوگ ہیں مقامی, لیکن جن کا ایک طرح سے وہ ان کی جاگیر ہے, ان کا وہ ہوم ڈسٹرکٹ ہے, ان کا گاؤں جو ہے وہ کراچی ہے. تو جو نیو سیٹلرز ہیں کراچی میں, پی ٹی آئی میرا خیال ہے ان کو ایک طرح سے رسپونڈ کر رہی ہے, لیکن اس میں ایک ایتھنک ڈائنامک اس لیے ریلیونٹ ہوگا کیونکہ ایم کیو ایم کے جو دھڑے تھے وہ ایک بار پھر یونیفائی ہو گئے ہیں. یہ جو کمنگ ٹوگیدر آف فیصل بھائی, اپنا یہ مصطفیٰ کمال بھائی اینڈ فاروق ستار بھائی اینڈ خالد مقبول صدیقی بھائی, اور پھر ان کے نیچے ان کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں وہ سارے اسینشلی اب یونیفائی ہو گئے. ایک جو بڑا انٹرسٹنگ ٹیسٹ ہوگا کہ اگر یہ فار ایگزامپل اگر ان کے لیے اچھا دن ہوگا تو یہ تقریباً 15-16 سیٹیں لے جائیں گے, لیکن اس اچھے دن کے ہونے کے لیے پی ٹی آئی کو کافی بڑے پیمانے پہ فیل ہونا ہوگا, اور پی 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 کو بھی فیل ہونا ہوگا تھوڑا سا. یہ وہ والے دن شاید نہیں ہیں جب ایم کیو ایم سویپ کرتی تھی, تو اے ویری گڈ ڈے فار ایم کیو ایم. یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو آپ بتا رہے ہیں, بالکل صحیح. تو اگر فار ایگزامپل وہ 15 سیٹیں لے جاتی ہے تو ایک اور ہیڈ ایک یہ کریٹ ہوگا کہ یہ جو دھڑے ہیں یہ بڑے اہم امور تھے جن کی بنا پہ یہ بکھرے تھے, بکھرائے بھی گئے, اس میں بڑی مدد ان کو جو ہے درکار نہیں تھی, لیکن ان کو ملی کہ بھئی آپ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں اور یہ پارٹی جو ہے وہ ڈسمینٹل ہو جائے. لیکن وہ جو ایشوز تھے وہ ایکچولی جینیون ہیں, ان کے درمیان پرسنل ایشوز بھی ہیں ویسے بھی, اور جو چیز ان کو متحرک اور ایک طرح سے متحد کرتی تھی وہ چیز جس کا تذکرہ, اور وہ چیز ہی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو, وہ اللہ میاں کی شان جو لنڈن میں بریک کی طرف بھی ہمیں جانا ہے. نہیں, اب آپ کو دیکھیں جاوید بھائی, یہ شروع کے دن تھے جب ہم گھبراتے تھے یہ بات کرتے تھے, اب میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا, آپ نے گھبرانا نہیں, ہم واپس آ رہے ہیں. کپتان نے ہمیں آزادی دلا دی, اب ہم بات کر سکتے ہیں, ہم ہنس رہے ہیں اس پہ بالکل. اور میں وہ کپتان اس کی نہیں, میں جو ہمارے ماشاءاللہ دوسرے جو کپتان ہیں جن کی بہت
30-40 ہزار. ابھی ہمیں بریک کی طرف چلے جانا ہے. لیکن میں ذرا بات ایک اگر جملے میں کہہ دے تو زیادہ ایک جملے میں تو آج تک میں نے کوئی بات کنٹینیو. لیکن آئی تھنک کہ یہ بڑا دلچسپ ایک ٹیسٹ ہوگا ایم کیو ایم کی اس لیڈرشپ کے لیے کہ اگر یہ 10-12 سیٹیں جیت جاتے ہیں تو ان کا بلاک جو ہے وہ منظم رہے گا یا نہیں. ایک بڑا سوال یہ. دوسرا بڑا سوال یہ کہ ایون 2018 کے جو نمبرز تھے 2018 میں بھی دھاندلی کہنا شاید لوگ برا منا جاتے ہیں لیکن پریشرز تھے 2018 میں خاص طور پہ کراچی. ٹھیک ہے, اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, اب یہیں سے ہم آگے بڑھیں گے لیکن ایک بریک کا بھی وقت ہو رہا ہے اور بریک سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ظاہر ہے کراچی کے مسائل بھی بہت ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں پہ جو اب انتخابات کا ایک ماحول بن گیا ہے اور انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو وہاں کا ووٹر بھی بڑا متحرک ہے اور گہما گہمی بھی بڑی ہے. تو اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے اور ایک بریک اور اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. سندھ بھر میں الیکشن کی گہما گہمی عروج پر ہے. میں اس وقت موجود ہوں کاروباری لحاظ سے اہم سمجھے جانے والے کراچی کے علاقے ضلع کورنگی میں. یہاں قومی اسمبلی کی 3 نشستیں ہیں این 232, 233 اور 234 جہاں کل آبادی 31,28,000 ہے جبکہ ضلع کورنگی میں کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 15,12,000 ہے. اگر بات کی جائے مرد ووٹرز کی تعداد کی تو ان کے جو رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد ہے وہ 8,28,000 ہے جبکہ خواتین رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 6,83,000 ہے. ضلع کورنگی میں صوبائی اسمبلی کی 7 نشستیں ہیں. ان حلقوں میں کیا کیا مسائل ہیں جانتے ہیں عوام کی زبانی. ہمارا نمائندہ ایسا ہو کہ جو کام کر کے دکھائے. اس کے منصور میں تو یہ ہے کہ سڑکیں بنانا, بے روزگاری ختم کرنا. ہماری توقعات یہی ہے کہ جو وعدے کر رہے ہیں وہ پورا کریں. ابھی تو سب کچھ اچھا ہے, بعد میں سب برا ہو جائے گا اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے. بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گیس بجلی کے بل جو ہے نا یہ مار رہے ہیں. ایسا ہونا چاہیے جو مسئلوں کو حل کرے, اس مشکلاتوں کو حل کرے, پیٹرول سستا کرے, لوگوں کی آمدنیوں کا اسرا بنائے, ملک کی جتنے بھی یہ ترقیاتی کام ہیں وہ پورے کرے. ہمارے علاقے کے مسئلے مسائل حل کرے, مہنگائی کو کنٹرول کرے. جو ہم غریب عوام, اب میری حالت آپ دیکھ لیں, میں اپنا ایک ہاتھ سے میں رشکہ چلا رہا ہوں, نوبت یہاں تک آ گئی کہ مجھے بھی گھر سے باہر نکلنا پڑا. نمائندہ ایسا ہو کہ ہمارے بیچ میں سے ہو, اندر علاقے میں جائیں آپ پیچھے بھی یہی حال ہے پورا علاقے کا, ورنہ پہلے آئے دن صفائیاں, روڈ ڈلتے تھے, سب ہوتا تھا, اب کچھ بھی نہیں ہے. 8 فروری کو عوام اپنا ووٹ کاسٹ کر کے اپنے قومی فریضے کا حق ادا کر سکتے ہیں اور ایک بہتر نمائندہ منتخب کر سکتے ہیں. سید جہانگیر علی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی.